जी साहब ने मुद्दे को इबादत नहीं समझा। उसका कॉल पकड़ कर, वो जो कान यश्तुम अबू बकर उमर, उसको अहले सुन्नत का कॉल कह रहा है। अबू बकर उमर को गालियां दे रहा होता है, उसका कॉल अहले सुन्नत के हाँ हुज्जत। क्यों नहीं बताते किसने ये बयान किया है? कूफा में दो कज़्ज़ाब रहते थे, मुतअ को ज़ना कह रहे होते हैं। जरा वो सुन लें, ये खुद कह रहे हैं सुन्नी मजहब में मुतअ, और ये अहले सुन्नत इमाम इब्न अब्दुल बर जो अहले सुन्नत के हाँ इमाम हैं, इसके कॉल को उठा के रद्दी के टुकड़े कर दिया। आप अली मुआविया साहब सहाबा के गुस्ताखों के साथ मुनाजरा करते वक्त आपके पास कोई रास्ता नहीं है मगर ये कि आप सहाबा के गुस्ताखों का दामन पकड़ते हैं। जी साहब ने मुद्दे को इबादत नहीं समझा। जो मुद्दा ऐसे फजाइल वाला हो कि उसको ना करने वाला जो है अधूरा ईमान वाला हो, जो करने वाला क्या हो जहन्नम से आज़ाद हो, जो करने वाला उसको हर नहाने के बाद उसके एक कतरे से 70 फरिश्ते पैदा हों और उसके लिए मफ़रत करते रहें, ऐसे फजाइल किसी सुन्नी किताब में नहीं है। ठीक है, उसके अलावा ना गवाह ना ऐलान, ये अहले सुन्नत में नहीं है। अहले सुन्नत में गवाह और ऐलान सब कुछ मौजूद था, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपको मालूम है कि हाल ही में एक मुनाजरा हुआ मौलाना अली मुआविया साहब, जो फ़ख्र ज़मान इसका नाम है लेकिन अपना नाम मुआविया के साथ रखा है, और इसी तरह दूसरी तरफ से जो थे वो जनाब शहबाज़ भाई शहबाज़ इस्फ़हानी साहब थे। देखें, अब इस मुनाजरे में हम कुछ क्लिप्स आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे अली मुआविया साहब कैसे कोशिश करते हैं कि वो हक़ाइक़ को मस्ख़ करके पेश करें। हकीकत ये है, यानी मुझे तो आज ये मुनाज़रा देखने के बाद यही समझ में आ गया है कि ये जो ख़यानतें जो मैं बयान कर रहा हूँ अहले सुन्नत उलमा की, तो ये है कोई आप ये ना समझें कि इनके पहले जो उलमा हैं उनने से तहरीफ़ात की हैं, ख़यानतें की हैं, नहीं, बल्कि आज के उलमा भी यही काम करते हैं कि जब वो ख़ुद इनके उलमा कोई हदीस पेश करते हैं, फिर न तो उनकी सनद की बात करते हैं, न तो उसमें ये देखते हैं कि कायल कौन है, बल्कि पेश करते हैं। और आप अगर वहाँ से सही इनके बुखारी और मुस्लिम से भी ले आए, सही तरीन रिवायात इनके सामने पेश करें, तो फिर कोशिश कर रहे होते हैं किसी न किसी तरीके से हमको ज़ईफ़ साबित करें। अब ज़रा देखें कि यहाँ पे अली मुआविया साहब क्या कहते हैं आगे। शिया मज़हब में नहीं है। और चौथी बात, शिया मज़हब में मुद्दा पाक दामनी नहीं है और अहले सुन्नत में पाक दामनी है, वो मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अब आए ये जो पहले ये क्या यानी मैं ये पेश करूंगा सुन्नी मज़हब में मुद्दा क्या है, ठीक है, और इनकी शरायत वाली बात भी मुतालबा भी पूरा हो जाएगा। अभी सुन्नी मज़हब में मुतआ, पहले आप देखें सुन्नी मज़हब में मुतआ ये क्या है, यानी वो लोग जो मुतअ को ज़ना कह रहे होते हैं, ज़रा वो सुन लें, ये ख़ुद कह रहे हैं सुन्नी मज़हब में मुतआ। ये मैंने खोला है तफसीर तबरी, ठीक है, इसी आयत के तहत तफसीर तबरी, इसी आयत के तहत मेरे पास जो है इसका जिल्द नंबर है सादिस, जिल्द नंबर 8 है और सफ़ा नंबर है 586, ठीक है जी। यहाँ जहाँ से ये मुद्दे के बयान कर रहे हैं ना अक़वालात के इला अजल मुसम्मा, इला अजल मुसम्मा, यहाँ से इन्होंने पहला जो कौल नकल किया है, वहाँ से अब देखें फहाज़िल मुतअ, पहला कौल नकल किया है, क्यों नहीं बताते ये कौन है, किसका कौल है, क्यों नहीं बताते किसने ये बयान किया है, वो कौन, उसकी हैसियत क्या है आपके मजहब में, जिसके कौल आप पढ़ रहे हो मुनाजरे में कि सर ये हमारे यहाँ ने कहा है मुतआ है। ताज्जुब है ना। और इसके मुकाबले में जो शहबाज़ इस्फ़हानी साहब ने आपको आपके आलिम के बकौल इजमा बयान किया, आपके आलिम ने नकल किया है कि भाई इजमा है, उसको नहीं मान रहा, जो मुसल्लम आपका आलिम है, मुसल्लम है आपका आलिम है। यहाँ पे कौल के नहीं, जो कौल नकल किया है किसका कौल है सर, उसकी क्या हैसियत है आपके मसलक में, आपके मजहब में। तो ये मुता ये क्या है, ये मुता क्या है, अर रजुलु यनकिहुल मरअत बिशर्तिन इला अजल मुसम्मा। ये अब देखें, पहली बात ये है कि यहाँ पे देखें लिखा है सुदी लिखा है, ये सुदी का कौल है, सुदी इनका इमाम है ना, सुदी इनका क्या कहें, इनका नबी है, रसूल है। ये सुदी का कौल पेश करके कहते हैं कि सर इसीलिए शाहिद की ज़रूरत है या शाहिद की ज़रूरत नहीं है, वही सुदी का कौल पेश कर रहे हो।
یہ سودی آپ کے لیے حجت ہے. ابھی سودی کی حیثیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے آپ کے ہاں. مرد عورت سے نکاح کرتا ہے اس شرط پہ کہ وقت مقرر ہو, مقررہ وقت کے لیے وہ نکاح ہوتا ہے. وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ, دوسری شرط کیا ہے؟ دو گواہ ہوں, دو گواہ ہوں. تیسرا کیا ہے؟ وَيُنْكِحُ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا, اور تیسری وَيَنْكِحُ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا. یہ تین شرائط جو لے کے آیا ہے یہ سودی سے لے کے آیا ہے. سودی کبیر دو ہیں, سودی صغیر ہے, سودی کبیر ہے. یہ سودی کبیر سے لے کے آیا ہے. لیکن سودی کبیر کی حیثیت کیا ہے ان کے ہاں, کیوں پیش نہیں کی ہے؟ یعنی اگر یہ قول کسی شیعہ کے فیور میں ہوتا اور شیعہ پیش کرتا تو کیا کہتے؟ او بھائی سودی کے بارے میں, اور سودی کے بارے میں یہ ہے, او اس میں یہ جرح کیا ہے, امام احمد بن حنبل یوں کہتے ہیں, امام یحییٰ بن معین یوں کہتے ہیں, امام فلاں فلاں یہ کہتے ہیں. سودی کبیر تو وہ کذاب ہے, وہ یہ ہے, اور شیطان ہے, اور تمام خود پیش کر رہا ہے. تبری کی تفسیر سے پیش کر رہا ہوں, پہلا قول یوں نقل کیا ہے, اور اسی کے اوپر سارے مقدمات جو ہے نا وہ کھڑے کر رہا ہے. یعنی مجھے تعجب ہے یار, کیوں دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو, کیوں کوشش کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیں؟ ایسے کیا ملے گا آپ کو؟ یعنی فرض کریں آپ نے مناظرے میں ایسے اقوال پیش بھی کر لیے, کیا ملے گا آپ کو؟ کیا ملے گا؟ یہ اشخاص خود آپ کے ہاں مطعون ہیں, یہ اشخاص خود آپ کے ہاں ٹھیک نہیں ہیں, تو آپ کو کیا ملے گا؟ ابھی میں آپ کے سامنے خود ہی ذکر کرتا ہوں کہ سودی کے بارے میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں. پہلے وہی تفسیر تبری کا جو آپ نے دیکھ لیا, ابھی اس میں جو سودی تھا, یہ سودی خود اہل سنت کے ہاں ضعیف ہے بھائی, ضعیف ہے. اہل سنت نے جرح کیا اس کے اوپر, ضعیف الحدیث کہا ہے اس کو. یعنی جو شخص نقل حدیث میں ضعیف ہے, یعنی حدیث نقل کر رہا ہے اس میں ضعیف ہے. جو حدیث کے نقل میں ضعیف ہو اس کی رائے کی کیا اہمیت رہتی ہے سر؟ وہ کہے میں اپنی رائے دوں, بھائی تو نقل حدیث میں بھی ضعیف ہے, تجھے تو نقل حدیث میں بھی اہل سنت علماء اس کے اوپر جرح کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام, ذہبی کی کتاب ہے, جزء 40 پہ ذرا چیک کریں. یحییٰ بن معین کیا کہتے ہیں؟ ضعیف. ابو زرعہ کہتے ہیں لین ہے. ابو حاتم کہتے ہیں یکتب حدیث ہوں, اس کی حدیث نہیں. زیادہ سے زیادہ باقیوں نے کچھ نے کہا بھی ہے یہ صدوق درجے تک ہے, لیکن نہیں مان رہے سر. اب یہ دیکھیں آپ, یہ کتاب ہے احوال الرجال جزجانی کی, ذرا آپ دیکھیں. سلیمان وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کان بالکوفہ کذابان, کوفہ میں دو کذاب رہتے تھے, پہلا سودی ہے, دوسرا کلبی ہے. یہ ان کے ہاں یہ کذابان الفاظ استعمال ہیں. کذاب جیسے تم نے کذاب کہا ہے, جیسے تم نے شتام کہا ہے, اس کے اوپر. دوسری جگہ پہ آپ دیکھیں, یہ جوزجانی صاحب کی کتاب احوال الرجال, آپ دیکھیں جوزجانی صاحب کی کتاب, یہاں پہ آپ دیکھیں یہ پورے وہ لے کے آتے ہیں کہ میں نے ان سے ایک حدیث پوچھی, وہ انہوں نے حدیث بتا دی. پھر جب میں اٹھا ان کے مجلس سے, میں اٹھا نہیں تھا کہ سمعتہ یشتم ابا بکر و عمر, ابو بکر عمر کو وہ گالیاں دیا کرتے ہیں. میں تو کہوں گا واہ کیا بات ہے یار, آپ علی معاویہ صاحب صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ مناظرہ کرتے وقت آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ آپ صحابہ کے گستاخوں کا دامن ہی پکڑ لیں. ابو بکر عمر کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, اس کا قول اہل سنت کے ہاں حجت, اہل سنت کے ہاں حجت قرار پایا جاتا ہے. جو صحابہ کے یعنی آپ آ رہے ہیں نا صحابہ کی گستاخوں کے خلاف آپ آگے جو ہے مناظرہ کر رہے ہیں گستاخوں کے ساتھ, اس میں آپ یوں کہ آپ اپنا مناظرہ جتوائیں, دلائل پیش کریں, تمسک کر رہے ہیں اسی شخص کے اقوال سے جو وہ بھی ابو بکر عمر کو گالیاں دے رہا ہے. تعجب ہے نا. میں کیا کہوں, میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ کتنا آپ علمی یتیم ہیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ جو دیکھیں جو پیش کے دلیل شہباز اصفہانی صاحب نے, وہی میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہ سودی کی طرح نہیں ہے کہ بھائی کوئی اس کو کذاب کہہ رہا ہے, کوئی اس کو پتہ نہیں یکتب لا یکتب حدیث ہو کہہ رہا ہے, کوئی اس کو ضعیف کہہ رہا ہے, کوئی اس کو لین. نہیں سر, وہ ان کا مسلمہ عالم ہے, تسلیم شدہ عالم, وہ مانتے ہیں, یہ خود کہتے ہیں امام فلاں امام فلاں. یہ آپ دیکھیں یہ التمہید, یہ مسلم عالم ہے ان کے ہاں. اور آپ دیکھیں کہ یہ جب یہ حوالہ پیش کیا نا
تو کہا کہ یہ تو سر یہ تو منابع اولیہ میں سے نہیں ہے، منابع اولیہ سے حوالہ پیش کریں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے سر، یہ مشکل ہے، یعنی اس سے پہلے بھی جب میرا ایک بندے کے ساتھ مناظرہ تھا اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تو کہا بھائی جب مناظرہ کرنا ہے تو منابع اولیہ سے آپ نے پیش کرنا ہے۔ وہ مناظرے کے دوران میں نے قول پیش کیا، وہ ان کے ایک بہت بڑے عالم کے، یعنی ان کے ایک عالم کا میں نے قول پیش کیا کہ جی سر یہ آپ کو میں تحفہ اثنا عشری سے یہ قول پیش کروں، وہ یہ کہتا ہے۔ یہ جب میں نے پیش کیا تو آگے سے اس نے کہا یہ تو منابع اولیہ سے حوالہ پیش نہیں ہو۔ بھائی یہ منابع اولیہ شمار ہوتا ہے جب ایک شخص کا قول آپ پیش کرتے ہیں، جس کتاب سے پیش کریں اس کی کتاب ہو تو منابع اولیہ میں سے شمار کیا جاتا ہے، چونکہ اس کے قول کی نسبت وہ منابع اولیہ ہے۔ ہاں اس کا قول اور بعد کی کسی عالم کی کتاب سے پیش کریں گے تو یہ منابع اولیہ شمار نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ جو آپ لوگ کہتے ہیں منابع اولیہ سے جو ہے وہ پیش کریں، یہ تمہید منابع اولیہ میں سے، تمہید میں قول ہے خود صاحب تمہید کے۔ یہ دیکھیں التمہید ابن عبد البر کی، اس کی 10ویں جلد پر صفحہ نمبر 116 پہ آپ دیکھیں، وہ خود کہتے ہیں وَأَجْمَعُوا، اجماع ہے اہل سنت علماء کا، ان المتع، متع کیا ہے؟ زنا نہیں ہے، نکاح، نکاح ہے، لا اشہاد فی، کوئی اس میں گواہ کی ضرورت نہیں ہے، ولا ولی، یہ تو کہتے ہیں ولی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ہاں نہیں، ولی کی ضرورت ہوتی ہے اگر باقرہ ہو، وَأَنَّهُ نِكَاحٌ إِلَىٰ أَجَلٍ، ایک خاص اسپیسیفک مدت تک کیا ہے وہ ایک نکاح ہے، میرج ہے لیکن ایک اسپیسیفک مدت تک، ٹائم تک، تقع فیہا، جدا ہو جائیں گے وہ مرد اور عورت، وہ میاں اور بیوی، بلا طلاق، طلاق کے بغیر، جیسے ہی وہ ٹائم پورا ہو جائے گا اب طلاق کی صیغوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ جدا ہو جائیں گے، وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، ان کے مابین کوئی میراث بھی نہیں ہے۔ بالکل واضح ہے سر، یہ اجماع اہل سنت بیان کر رہا ہے، اہل سنت کے ہاں اجماع ہے کہ لا اشہاد فی، کوئی گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ کہاں گئے؟ سودی صاحب نے کہا ہے، جس کو آپ کے اپنے علماء نے کذاب کہا ہے، ضعیف کہا ہے، اور کیا سے کیا کہا ہے، اس کا قول پکڑ کر، وہ جو کان یشتم ابا بکر و عمر، اس کو اہل سنت کا قول کہہ رہا ہے۔ اور یہ اہل سنت امام ابن عبد البر جو اہل سنت کے ہاں امام ہے، اس کے قول کو اٹھا کے ردی کے ٹھوکر میں پھینک رہے کہ نہیں سر یہ قول آپ کے سامنے پیش کیا تھا شہباز بھائی نے، کیوں جواب نہیں دیا؟ اب ایک اور آپ دیکھیں، میں ایک اور حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں علی معاویہ صاحب کہ آپ لے آئیں یہاں پہ جس نے متع کیا اس کے لیے گواہ پیش کریں۔ یہ صحیح امام مسلم ہے، صحیح مسلم، یہ دیکھیں ذرا، اس میں جزء الرابع صفحہ نمبر، یہ صفحہ نمبر 133 کتاب النکاح میں جو مشہور وہی حدیث ہے، یہ صبر بن معبد کیا کہتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ تو یہ لوگ کبھی بھی نہیں کہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فتح مکہ کے سال امر اصحابہ، حکم دیا اصحاب کو، بالتمتع من النساء، کہ جائیں عورتوں سے کیا کریں؟ تمتع کریں، متعہ کریں۔ نبی کریم نے حکم دیا، نبی کریم نے کبھی بھی حکم نہیں دیا کہ جاؤ شراب پیو، شراب کی طرح حرام ہے، نہیں، کبھی بھی شریعت محمدی میں کبھی بھی یہ حکم نہیں ہے کہ شراب پیو، لیکن نکاح موقت کے لیے حکم موجود ہے، امر اصحابہ، حکم دیا جاؤ نکاح متعہ کرو۔ یہ صحابی کیا کہتے ہیں، فخرجت انا وصاحب لی، میں اور میرا صاحب، میرا ساتھی جو بنی سلیم میں سے تھا، ہم نکلے، کوئی تیسرا اور نہیں ہے، اب میں تم سے گواہ مانگ رہا ہوں، یہاں پہ جو متع ہو اس پہ گواہ پیش کریں۔ آپ کے صحابی نے جو متع کیا اس پہ گواہ کون تھے، جو آپ کہتے ہیں گواہ ضروری ہے۔ فخرجت انا وصاحب لی من بنی سلیم حتی وجدنا جاریہ من بنی عامر، تو ہمارا سامنا کس سے ہوا؟ بنی عامر کے ایک لڑکی سے، لگتا یوں تھا، علی ای حال، ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ متعہ کرو، اور اپنی چادریں، میں اور میرے دوست نے اپنی چادریں ہم نے پیش کی کہ ہمیں سے کسی ایک کے ساتھ متعہ کرو۔ فجعلت تنظر،
تو وہ دیکھتی رہی. فترانی اجمل من صاحبی، اس نے دیکھا، وہ بھی صحابی ہے، حتماً صحابی ہے، وہیں پہ موجود ہے، رسول اللہ بھی وہاں پہ موجود ہے، وہ بھی صحابی ہے بنی عامر سے، یہ دو صحابہ بھی. اب ان کے درمیان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر گواہ پیش کریں، کون ہے گواہ؟ فترانی اجمل من صاحبی، تو اس عورت نے دیکھا کہ میں اپنے دوست سے زیادہ خوبصورت ہوں. اور وترى برد صاحبی احسن من بردی، لیکن وہ جو چادر ہے میرے دوست کے پاس وہ میرے چادر سے زیادہ بہتر ہے. پھر کہاں چلی گئی؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے اختارتنی علی صاحبی، اس نے چادر کی لالچ چھوڑ دی اور مجھے اس کے اوپر فوقیت تھی، میرے ساتھ متعہ کیا. تمام. وہ کہتے 3 دن ہم وہاں پہ موجود تھے رسول اللہ کے ساتھ. وہاں پہ کون ہے اس کا گواہ؟ کون ہے؟ یہ جو آپ کے صحابہ نے 2 صحابی چل کے متعہ کے لیے ایک صحابیہ کے ساتھ، پھر بعد میں متعہ ایک صحابی نے کیا، اس صحابی نے گواہ کون ہے؟ کدھر ہے یہاں پہ گواہ؟ اصل جتنی بھی صحابہ نے متعہ کیے ہیں، کس نے کہا ہے کہ یہاں پہ فلاں فلاں گواہ بھی ہے؟ مناظرے میں ہی آپ کو شہباز بھائی نے پیش کیا کہ معاویہ نے متعہ کیا ہے. وہ حدیث کو جا کے پڑھ لیں، وہاں گواہ کی کوئی بات ہوئی ہے؟ بالآخر اگر اتنی یہ گواہ ضرورت ہوتی تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہوتی نا. تم مجبور نہ ہوتے سدی کے قول کی طرف کہ وہ اٹھا لیں، تم مجبور نہ ہو، تمہاری مجبوری نہ ہوتی، پھر تم احادیث پہ احادیث پیش کرتے، تم آیات اور روایات پیش کرتے. نہیں ہے آپ کے پاس. کیوں؟ چونکہ یہاں گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. نکاح چاہے دائم ہو، چاہے ٹیمپریری ہو یا پرماننٹ ہو، کسی بھی صورت میں نکاح کو وہ وٹنس کی، گواہ کی کوئی نیڈ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. یہی بات ہے، یہی احادیث سے، یہی تعلیمات اسلامیہ سے ثابت ہے. باقی یہ جو بات کر رہے ہیں نکاح متعہ کے لیے شہود کی ضرورت ہے، گواہ کی ضرورت ہے، یہ ان کے پاس مرجع اور منبع اور مصدر سدی کہ جو یشتم ابا بکر و عمر، جو گالیاں دیا کرتا تھا ابو بکر و عمر کو، جو ان کے ہاں کذاب ہے، جو ان کے ہاں وہ ضعیف ہے، لین ہے، اس کا قول ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.